अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफ़ुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा लेक्चर तर्जुमतुल कुरान के सिलसिला में सूरा अल बकरा पारा नंबर 2 उसकी आयात 153 से लेकर 156 तक आपके सामने तिलावत की हैं। तो आइए सबसे पहले इन आयात का लफ्ज़ी तर्जमा सीखते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना वो लोगो जो, अल्लज़ीना वो लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, सब ईमान लाए हो। ए आमनू के आखिर में जो वाउ अलिफ है ये जमा की अलामत है, इसमें सब का तर्जमा किया जाएगा। आमनू सब ईमान लाए हो। आमनुस्ताइनु तुम सब मदद तलब करो। इस्ताइनु तुम सब मदद तलब करो। यहाँ पर भी वाउ अलिफ आखिर में है तो ये भी जमा की अलामत है। तुम सब मदद तलब करो। बिस्सब्री बा का मानी यहाँ साथ होगा। बा का मानी साथ होता है मगर यहाँ पर बा का तर्जुमा से करेंगे। बिस्सब्री सबर के साथ या सबर से। वस्सलाता और नमाज से। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मआ साथ है अस्साबिरीन सब्र करने वालों के। इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन बेशक अल्लाह सुब्हानहु व तआला सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन, वला तक़ूलू और मत तुम सब कहो। यहाँ ता जो तक़ूलू के शुरू में ता है इसका मतलब तुम कूलू सब कहो। ये वाउ अलफ फिर यहाँ जमा की अलामत है। वला तक़ूलू और मत या ना तुम सब कहो और तुम सब मत कहो। लिमन युक़्तलू उनको जो, लिमन उनको जो, युक़्तलू वो कत्ल किए जाएं, फ़ी सबीलिल्लाहि अल्लाह की राह में, अमवातुन के वो मुर्दा हैं, बल बल्कि अहयाउन वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशऊरून और लेकिन नहीं, ला नहीं, तशऊरून तुम सब शऊर रखते, वलाकिन ला तशऊरून और लेकिन तुम सब शऊर नहीं रखते हो। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन
वाउ और लना ला बिला शुबा ज़रूर, ये लाम ताकीद के लिए, वला नबलुवन्नकुम और बिला शुबा ज़रूर हम आज़माएंगे तुम्हें, हम तुम्हें आज़माएंगे, वला नबलुवन्नकुम और ज़रूर हम तुम्हें आज़माएंगे, बिशैइन किसी चीज़ से, मिनल खौफ़ी खौफ से, वल जूई और भूख से, व नक्सिम मिनल अम्वाली और कमी करके, नक्स कमी, व नक्सिन और कमी करके, मिनल अम्वाली अमवाल की, वल अनफुसी और जानों की, व समराती और फलों की, व बश्शिरी और खुशखबरी दे दीजिए अस्साबिरीन सब्र करने वालों को, व बश्शिरिस साबिरीन और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लज़ीना वो लोग जो, इज़ा जब, असाबतहुम पहुँचती है उन्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, और जब उन्हें कोई मुसीबत पहुँचती है, कालू वो सब कहते हैं, इन्ना लिल्लाही बेशक, इन्ना बेशक हम, लिल्लाही अल्लाह के लिए हैं, व इन्ना और बेशक हम, इलैही उसी की तरफ, राजिऊन सब लौटने वाले हैं। उलाइका वही हैं ये लोग, अलैहिम उन पर, सलावातुन इनायात हैं या रहमतें हैं, सलावातुन इनायात हैं रहमतें हैं, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, व रहमतुन और रहमत है, व उलाइका हुमुल मुहतदून और वही लोग, व उलाइका और वही लोग, हुमुल मुहतदून ही सब हदायत पाने वाले हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये इन आयात का लफ्ज़ी तर्जमा था। अब हम इन आयात का बामुहावरा तर्जमा सीखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलात, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह से मदद तलब करो। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन, और तुम मत कहो उनको जो कत्ल किए जाएं अल्लाह की राह में कि वो मुर्दा हैं, बल अहयाउम बल्कि वो ज़िंदा हैं, वलाकिन ला तशउरून और लेकिन तुम शऊर नहीं रखते। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कुछ खौफ और भूख से, और बिलाशुबा हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे कुछ खौफ और भूख से, और नक्सिम मिनल अम्वाली और मालों की कमी से, वल अनफुसि वस्समरात और जानों और फलों की कमी से, वबश्शिरिस साबिरीन और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, वो लोग जिन्हें जब कोई मुसीबत पहुँचे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही हैं वो लोग कि उन पर इनायात हैं और उनके रब की तरफ से और रहमत है। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और वो लोग ही हदायत पाने वाले हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ये इन आयात का बामुहावरा तर्जमा था। अब ज़रा हम गौर करते हैं उन
الفاظ پر جن الفاظ پر تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد ہم اس کی اصل غرض و غایت، ان الفاظ کے اصل مفہوم تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ان الفاظ کو اچھی طرح ذہن نشین کریں اور اس کو بار بار دہرائیں تاکہ ہمیں یہ سبق ازبر ہو جائے۔ آمنو ایمان، مومن، امن کے الفاظ سنیں آپ نے، یہ بار بار یہ یا ایھا الذین آمنو قرآن مجید میں آئے گا، آپ اس کو یاد کر لیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ استعینو، استعانت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، تعاون کا لفظ بھی اسی سے نکلتا ہے، تعاون، مدد کرنا۔ اس طرح بالصبری، با کا لفظ، با جو حروف جارہ میں سے ہے، ایک دفعہ اس کا ترجمہ آپ سیکھ لیں، با کا معنی ساتھ ہوتا ہے لیکن کبھی سے کے معنوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور صبر کا لفظ تو ہم اکثر بولتے ہیں، صبر، اسی طرح صابر کہتے ہیں صبر کرنے والے کو۔ الصلاۃ، صوم و صلاۃ، یہ بھی بار بار۔ معا، اکثر یہ ہم لفظ سیکھتے ہیں معا اہل و عیال، اسی طرح معیت کہتے ہیں، اس طرح تقول، قول، قاتل، مقتول کے الفاظ سنتے ہیں، وہاں سے یہ یقتل، قتل، قاتل، مقتول کے الفاظ سنتے ہیں۔ اس طرح اموات، موت، اموات، میت، بلکہ کے معنوں میں آتا ہے۔ احیاء، حیات جاوداں، حیات، احیاء دین، اس طرح کے الفاظ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن، لا نہیں، لا علاج، لا جواب۔ اور شعور کا لفظ بھی سنتے ہیں، تشعرون، شعور، لا شعوری۔ اسی طرح یہ جو آپ نے پڑھا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، ابتلا، آپ نے مجھے ابتلا میں ڈال دیے، ابتلا آزمائش کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح من بشین، اشیاء کے بارے میں ہم یہ اکثر لفظ سنتے رہتے ہیں، چیزوں کو کہتے ہیں۔ اسی طرح من جانب، من وان، الخوف، خوف، خائف، خوفناک، یہ لفظ سنتے ہیں۔ ناقص کو کہتے ہیں، نقصان کو کہتے ہیں۔ اس طرح الانفس، نفس، نفسا نفسی، تنفس کے معنی میں استعمال۔ الثمرات، ہم کہتے ہیں ثمر، ثمرات، مجھے اس کا ثمر ملنا چاہیے، یعنی پھل ملنا چاہیے، یہ اکثر اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح بشر، بشارت، بشیر کے الفاظ سنتے ہیں۔ الیہ، مکتوب الیہ، مرسل الیہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس طرح اصابتہم، یہ بھی اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، مصیبت، مصائب، پریشانیوں کو کہتے ہیں۔ اس طرح الیہ، مکتوب الیہ، الہ کا معنی ہوتا ہے طرف، ہی اس کی، الیہ اس کی طرف۔ راجعون، رجوع، اللہ، مراجعت۔ علیہم، علی الاعلان، علی العموم، یہ الفاظ سنتے ہیں۔ علی کا معنی پر ہوتا ہے اور ہم ان، علیہم ان پر۔ صلواتن کا لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، یہ صلاۃ، نماز کو بھی کہتے ہیں، صلاۃ و سلام، مصلی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کو بھی صلاۃ کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی رحمت کا بھی کیا جاتا ہے۔ تو صلواتن، صلاۃ و سلام، مصلی۔ المحتدون، ہدایت، ہادی کائنات کے معنوں میں یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو سنیں اور ازبر کریں۔ تو عزیز طلباء طالبات، اب آئیے ذرا ان کا جو مفہوم جو ہے وہ مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ان الفاظ کے ساتھ آغاز ہوتا ہے تو ہمارے کان کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ہم توجہ کر لیا کرتے تھے کہ یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اہل ایمان کے نام کوئی ایک اہم پیغام آنے والا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایک اہم پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ جب تمہیں کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی تنگی، کوئی تکلیف آئے، تو اس وقت تم صبر کے ساتھ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ، یعنی نماز کے ساتھ مدد لیا کرو۔ یہ دو اہم چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دی ہیں، اور بنیادی چیز اس میں سے صبر کو قرار دیا گیا ہے۔ تو صبر جو ہے یہ ایک مومن کے اندر یا ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اندر، کریکٹر بلڈنگ کے اندر یا پیوریفیکیشن کے اندر ایک اہم وصف ہے، اہم صفت ہے جو ایسے انسان کے اندر ہونی چاہیے، صبر اور اس کے ساتھ ساتھ استقامت۔
دیکھیں یہ ہماری نجی زندگی کے اندر بھی یہ صبر کا مرحلہ بہت پیش آتا ہے۔ اگر ہم صبر کر لیں گے تو بہت سارے مصائب اور پریشانیوں سے بچ جائیں گے۔ جس طرح دیکھیں ہمارا جو ایک سماجی رویہ ہے، روڈ پر جاتے ہوئے ہم جب اشارہ پر کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں ہم تنگ کرنے کے لیے وسل دیتے ہیں، ہمیں اس رویے سے بھی گریز کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں صبر سے اپنے بعد میں آنے والوں کو گزرنے کی بھی اجازت دینی چاہیے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لڑائی جھگڑوں کے مسائل ہیں، گھریلو ہمارے مسائل ہیں، اگر صبر جیسی اہم صفت کو اختیار کر لیا جائے تو انسان بہت ساری مصائب سے بچ سکتا ہے۔ تو صبر، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو جو اطمینان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جب ہم ڈپریشن کا شکار ہوں، جب ہم سٹریس میں چلے جائیں، تو ہمیں اللہ کے ذکر کے ساتھ مدد لینی چاہیے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے، اور مسلم سوسائٹیز میں تو یہ رواج عام ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی چیز وقت پر نہیں ملی اور آپ اس سے ڈس ہارٹ نہ ہوں بلکہ صبر سے کام لیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، آپ اپنے آپ کو نیکسٹ کے لیے تیار کریں، حوصلہ نہ ہاریں بلکہ اپنے اندر ہمت طاقت پیدا کرتے ہوئے نیکسٹ کے لیے تیار کریں۔ اسی طرح یہاں یہ بھی بات بیان کی گئی کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنی جان پیش کر دیتے ہیں، خون کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، بل احیاء، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، لیکن ہم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ تو اصل میں یہی رویہ ہے، جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک مومن اللہ کے راستے میں اپنی جسم کی، اپنی جان کا آخری قطرہ بہا کر، خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی یہ بات کہے کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کا، اپنی راہ میں قربانی پیش کرنے والوں کا مقام اور مرتبہ بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نے من حیث القوم بھی یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں یہ رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے کہ اگر آپ پر کوئی خوف ہو، بھوک کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک گھر پر ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک گاؤں علاقے سوسائٹی پر ہوتی ہے، بعض دفعہ من حیث القوم ہوتی ہے، پورے ملک کے لیے ہوتی ہے، جس طرح یہ کہات آتے ہیں، وبائی امراض آتی ہیں، تو ہمیں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، آپ اس کو قبول بھی کریں اور اس کے لیے، اس کی دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی کریں اور اس کے لیے تدابیر بھی اختیار کریں۔ اور کامیابی کن کو لیے ہے؟ جو لوگ ان حالات میں صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر یہاں یہ بات بھی بیان کر دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں، جن کے اندر پوٹینشل ہوتا ہے، قوت ہوتی ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ کوئی شکوہ شکایت کریں، وہ کوئی حالات کا رونا روئیں، بلکہ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً یہ اللہ کی طرف سے اور ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فرمایا جب تم یہ رویہ شو کرو گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، یہ تعلق نبھاؤ گے جو یہاں بیان کیا گیا، پھر کیا ہوگا؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ، پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی برکات آتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملک اور قوم کے لیے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص برکات نازل کر دیتے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ اپنے اللہ کی طرف سے سچائی کے راستے پر ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ اس لیکچر کو اچھی طرح سماعت کریں، سنیں، نوٹ کریں اور اس کو حرز جاں بنائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔